बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, दुनिया भर में नजरें पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान इसराइल पर कायदे आज़म के मौक़िफ़ पर डटा रहता है या उसको तब्दील करता है। अब इसहाक डार को भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को अपना मौक़िफ़ बदलना पड़ गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, ठीक कहा था कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। हमने हुकूमत को बारहा गुजारिश की कि खुदा के वास्ते आज़ाद कश्मीर में कश्मीर एक्शन कमेटी पर जुल्म सितम की बजाय प्यार मोहब्बत से मुज़ाकरात से बात बढ़ाएं। लेकिन शायद कुछ लोग ताकत के नशे में, जुल्म के नशे में इतने अंधे हो जाते हैं, वो समझते हैं उनकी इक़्तिदार ख़त्म ही नहीं होना। हर एक को एक लाठी से टांगते हैं। पंजाब की अवाम को मार मार के आपने धुआं कर दिया, पीटीआई को कर दिया, साफियों को कर दिया, जजों को जेर कर दिया, उनके घरों में कैमरे लगा दिए, शहीद अरशद शरीफ की। लेकिन आज़ाद कश्मीर की नाज़रीन सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। अगर हुकूमत ने अब भी होश के नाहू ना ले तो उसके नताइज बेहतर नहीं निकलेंगे। भारत जो हमारा अजली दुश्मन है, नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। मैं आज़ाद कश्मीर के अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते पुरअमन रहे, पुरअमन रहे। हाँ, एहतजाज करना हक है, अपने जायज़ मुतालबत मनवाएं। पाकिस्तान में तो जायज़ बात मनवाना ही जुर्म है, सच कहना जुर्म है। नाज़रीन, आ जाते हैं असल हक़ाइक़ की तरफ। आज़ाद कश्मीर इंतहाई अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं, जिसका हमने खदशा जाहिर बार बार किया था, लेकिन ताकत का नशा हुकूमत को अंधा कर रहा है और इंसानियत की तजलील पर तजलील करते हुए अपने लिए ऐसी खाई खोद रही है मौजूदा हुक्मरान और इनको लाने वाले, जिसका इन्हें अंदाजा ही नहीं कि इनका अंजाम क्या होगा। एक अल्लाह की ज़ात भी है वो जो तकब्बर और जालम का इबरतनाक अंजाम रखा है। आज़ाद कश्मीर से खबरें आ रही हैं, सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। कई शहादतों की इतलात आ रही हैं, जिसमें आम कश्मीरी और कई पुलिस वाले जो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मुहाविर, कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। इतलात में कश्मीर एक्शन कमेटी के एहतजाज में सीधी गोलियां चलाई गई हैं। इंटरनेट बंद है ताकि अवाम हकायक ना देख सके। पाकिस्तान मीडिया को अंधा कर दिया गया है, बहरा कर दिया गया, गुंगा कर दिया गया है। उन बेज़मीरों की एक मंडी लगी हुई है जो चलो पूरा सच तो नहीं बोल सकते, कम से कम झूठ तो ना फैलाओ। खैर, कश्मीर एक्शन कमेटी का कहना है कि गोलियां पुलिस ने चलाई हैं, जबकि हुकूमत का कहना है मुजाहिरीन की तरफ से गोलियां चलाई गई हैं। जब कोई हक लेने निकलता है, मजलूम होता है, मसल्ला पुलिस सामने होती है, कोई गोली नहीं चलाता, क्योंकि पुलिस हमारी मुहाफत है। ये तो हुकूमत की खातिर चंद अहम अफसरान अपनी तैनाती रखने के लिए, शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने के लिए अवाम पर गोली चलाते हैं और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। जबकि हुकूमत का दावा है कि गोलियां चलाई, जबकि मुजाहिरीन नहिते नजर आ रहे हैं, किसी के पास भी कोई असला नहीं है। लेकिन पुलिस का, हुकूमत का, असल बात यह है कि हालात इस पॉइंट तक क्यों पहुंचे। कई दिनों से हम दरख्वास्त कर रहे थे कि मामला को अमन रहीम से हल करें, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें, लेकिन एहतजाज को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया, जो 26 नवंबर को भी किया गया, उससे पहले भी किया गया, चाहे मुशर्रफ दौर हो, चाहे ज़ियाउल हक का दौर हो। लेकिन ये दौर सबसे सियाह तरीन बददौर जा रहा है। ताकत आ गया, इसका नतीजा ये निकला कि आज पूरा कश्मीर जल रहा है, नारेबाजी हो रही है, लाशों पे लोग मातम कर रहे हैं। खुदारा पुलिस वाले हो या मुजाहिरीन, खून हमारा है, मुसलमानों का, इसको रोकना बंद करें। ताकत के इस नशे को मैं हुक्मरानों और इनको लाने वालों से गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते चंद खुशामदियों को कहने पर मुल्क अमन तबाह ना करें। एक ज़िंदा के लिए लोगों के हकूक सलब ना करें। ये खूने नाहक बहेगा कब तक। खैर नाज़रीन, दूसरी जानिब अभी से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, जिसे कश्मीर के साथ तल्लक ही नहीं है, तारक फजल चौधरी और वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवारुल हक ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे मीडिया को डंडा दिया गया दिखाया जाए। अगर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में कोई एहतजाज ही नहीं, हड़ताल ही नहीं, पहिया जाम ही नहीं, दुकानें बंद नहीं, जिंदगी खत्म है, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो फिर आके टीवी पे झूठ क्यों चलाते हो? हिम्मत करो ना कि मीडिया को आज़ाद करो, सच दिखाने दो। लेकिन तुम में इतनी जुर्रत कहाँ। नवारुल हक ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिला आखिर वही बात की जो हम कह रहे थे। एक्शन कमेटी में इमरान को मुदाखलत की दावत दी और डॉक्टर तारक चौधरी, जिन्होंने गैर जिम्मेदारी की थ्रू आउट, ने कहा कि हमने एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात को तस्लीम कर लिया है।
صرف 2 مطالبات ایسے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور یہی مذاکرات میں تعطیل ہے۔ نہیں، آئین کو تو آپ مانتے نہیں۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جائے؟ آپ کامن ویلتھ کی رپورٹ پڑھیں کہ عمران خان سے بلے کا نشان کیسے چھینا، کیسے اس کے لوگوں کے تجویز کندہ اور تائید کندہ اغوا کیے گئے، کیسے عدلیہ کو ڈرایا گیا، کیسے صحافی کو نوچا گیا۔ اب کامن ویلتھ کی عمران خان کی سچائی کی گواہی، عمران خان کی کامیابی کی گواہی برطانوی اور دنیا بھر میں آواز سنائی دے رہی ہے۔ خیر، ہم آ جاتے ہیں پھر ان کی پریس کانفرنس جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں جنہیں بنوایا گیا زبردستی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم آزاد کشمیر میں افساد تفریق نہیں دیکھنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں کسی احتجاج کی وجہ سے بھارت کو پروپیگنڈے کا موقع ملے۔ بھارت تو ہمارا دشمن تھا، لیکن آپ کون سے ہمارے دوست؟ آپ نے آئین کیا کہتا ہے کہ نہتے لوگوں پر گولی چلاؤ؟ پرامن احتجاج کا آئین کیا کہتا ہے کہ عدلیہ کے ججوں کے گھروں کے ٹیلی فون ٹیپ کرو اور انہیں کو میری مرضی کا فیصلہ دو؟ آئین کہتا ہے صحافیوں کا معاشی قتل کرو اور سچ بولنے پر اس کو ابھی آف ایئر کرو، ورنہ ہم تم پہ یہ مقدمات بنا دیں گے، انتقامی کارروائیاں کریں گے۔ یہ سب آئین کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ آئین توڑنا آرٹیکل 6 کے ہے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی پرامن احتجاج کی کال دی تھی، لیکن اب ان کا احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ آزاد کشمیر ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور ہمارے اس معاملے میں کوئی ضد یا نہ نہیں ہے۔ نہیں، ضد نہ تو محترم ہے، نہیں تو میڈیا پر کس طرح پابندی لگائی؟ شہید ارشد شریف ملک چھوڑ کے کیوں گیا؟ 50 سے زیادہ صحافی کیوں نکلے؟ 5 جج صاحبان عام ساحل بن کے سپریم کورٹ میں داد رسی کے لیے جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے ضد اور جھوٹ کو چھوڑ دو۔ کرپشن اور جھوٹ اس ملک کی کھوکھلیے کر گیا ہے۔ اینڈ میں بتائیں گے آپ کو کہ آزاد کشمیر کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی معاہدے کے اعلان کے بعد اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو نے بڑا یو ٹرن لے لیا اور بنرف ہو گیا۔ اس پر پاکستان کو بھی سبکی ہوئی۔ اس آگ ڈار نے بھی اپنا بیان کل شاہ زیب خانزادہ جیو کے پروگرام میں بدل لیا۔ اسرائیل وزیر اعظم نے 20 نکاتی ایجنڈے میں شامل 16 اور 19 نمبر نقطے سے اختلاف کر دیا ہے۔ کہا ہے کہ غزہ کی تقسیم ناگزیر ہے۔ غزہ کی تقسیم ناگزیر ہے تو عملان گئے سے UN اگر مسلمانوں کا خون بہاؤ گے، اسرائیل کو قتل و غارت سے نہیں روکو گے، وہ بمباری کرے گا معصوم بچوں پر، تو پھر امن کیسے ہوگا؟ تم قتل کرو کہ کرامت کرو۔ خیر، اسرائیلی فوج اس علاقے انہوں نے کہا غزہ کی تقسیم ناگزیر ہے، اسرائیل فوج اس علاقے میں موجود رہے گی، غزہ کو مکمل طور پر ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کریں گے۔ تو بھائی پھر مذاکرات کس بات کے تھے؟ پھر دھمکیاں کیوں دے رہے ہو؟ حماس کو ختم کرنا چاہ رہے ہو، فلسطین کو ختم کرنا چاہ رہے ہو، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہو، یہ نہیں ہوں گے تم سے۔ اسرائیلی نیتن یاہو جتنا مرضی زور لگا لو، ہمارے کچھ حکمران تمہارے ساتھ مل گئے ہوں گے، تمہیں مبارکیں بھی دی ہوں گی، لیکن انہیں بھی واپس آنا ہوگا۔ قائد اعظم اسرائیل کو، فلسطین کو ماننا ہوگا، غزہ کو ماننا ہوگا۔ 1967 کی قرارداد کے مطابق تمام غزہ کے حصے چھوڑنے ہوں گے، بیت المقدس کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ ناظرین، نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فورسز ٹرمپ کے مجوزہ معاہدے کے خلاف موجود رہے گی، آزاد فلسطینی ریاست کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، آزاد فلسطینی ریاست کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ہمارے وزیر اعظم نے آپ کو مبارک کس بات کی دی تھی؟ ہم تو کہتے کشمیر میں، غزہ میں بمباری ختم ہو، آپ تو آج بھی بمباری کر رہے ہو، اس معاہدے کے بعد بھی کر رہے ہو۔ سینٹرل مشتاق خوراک لے کر جا رہے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کر رہے ہو، نہیتے بچوں کو مار کر اپنی فتح کا جشن مناتے ہو، بزدلو۔ نیتن یاہو نے کہا آزاد فلسطین ریاست کسی صورت قبول نہیں کریں گے، کہا کہ ہم تمام مقاصد پورے کر کے غزہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو غزہ جنگ کر ہی تم رہے ہو، تم بمباری کر رہے ہو نیتن یاہو صاحب۔ وہاں تو معصوم بچے، عورتیں، اسکول، مدرسے، ہسپتال تک کو نشانہ بنایا آپ نے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ میں غیر جانب انتظامیہ ہوگی، حماس ہوگی، نہ فلسطین انتظامیہ ہوگی۔ تو کیا اسرائیل کی فوج کس کھاتے میں ہوگی؟ اس طرح تو عرب ممالک بھی نہیں مانیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ مسلمان ایک پیج پر آئیں گے الحمدللہ۔ وقتی طور پہ پاکستان میں چلو موجودہ حکومت کو دھکا لینے کے لیے امریکہ کی کچھ سخت شرائط مان لی، لیکن ہے تو ہمارے حکمران بھی مسلمان پاکستانی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت نے بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ جو پہلے ٹرمپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھی ہماری حکومت، ٹرمپ ہماری نہیں کرتا تھا،
وہ بغیر پڑھے ہی کہہ دیا کہ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کئی مہینوں سے ہمارے ساتھ لوپ میں تھا، تعاون کر رہا تھا، شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ داغ دیا، لیکن مجھے پتا ہے شہباز شریف آخر پاکستان کا خلاف نہیں جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ کسی کو حکومت رہے نہ رہے، لیکن پاکستان محب وطن، ہر ہمارا سیاستدان محب وطن ہے، جو خلاف ہوگا ہم اس کی نشاندہی کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت کو بھی احساس ہو گیا، انہوں نے بڑا یو ٹرن لے لیا۔ کل تک ٹرمپ کے معاہدے کی تعریفیں جو حکمران کر رہے تھے اور اس سے اتفاق کر رہے تھے، آج وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے ہم نے ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی اور کہا کہ ہم آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ ٹرمپ کی ٹیم نے ہمیں نکات دیے، ہم نے ٹرمپ کی ٹیم کو کہا کہ 24 گھنٹوں میں ان نکات میں اپنی ترامیم پیش کریں گے۔ اس ڈرافٹ میں ہماری تجاویز کردہ ترامیم شامل ہی نہیں کی گئی، تو پھر مبارک کیوں دی تھی؟ کہتے ناچنے نہیں جانا تو کنگڑو توڑی جاؤ، چھڈو پرا کی جھوٹ بولی جا رہے ہو۔ خیر، انہوں نے کہا کہ ہم نے مشترکہ بیان میں امریکی صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا ہے، ہم نے ٹرمپ کی کوششوں کو سراہنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایجنڈے کو بھی دہرایا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر اپنے ایجنڈے کو حاصل کریں گے۔ ٹرمپ اس امن منصوبے وہ نہیں ہے جس میں ہماری ساری تجویزیں تھیں، تو پھر آپ نے مبارک کیوں دی؟ مجھے یہ بتا دیں۔ دوسری طرف ناظرین، کامن ویلتھ کے رپورٹ پر کچھ سینئر صحافی اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کی داستان ہے۔ عمران خان کی بہن اڈیالہ جیل میں بند، جسے خبریں آ رہی تھی، جیو نے خبر چلائی تھی کہ اسے ایک الگ جیل میں ہے جہاں 40 تعینات کر دیے گئے۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی اے کی نے، اس کے بعد میں آپ کو کامن ویلتھ کی رپورٹ میں لینا شنگری کی بات، علیمہ خان کیا کہہ رہی ہیں یہ بھی سن لیں۔ ناظرین کو میسج دیا ہے کہ دیکھیں، یہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جو بچی ہوئی تھی اخلاقیات اور رول آف لا، جو انصاف کا نظام ہے، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اگر آج آپ اپنے حق کے لیے اور اپنے یہ رول آف لا کے لیے اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ یاد رکھیں، یہ پاکستان کی آگے جو راستہ بڑا مشکل ہے، یہاں ترقی کا راستہ نہیں ہے، یہاں پہ بہت برے حالات آئیں گے اکنامکلی۔ پہلے 30 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں، اس لیے آپ کو اس پہ احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہیں اخبار میں بھی پڑھا کہ ٹیکسٹائل ملز کہہ رہی ہیں ہم ایکسپورٹ کرنا بند کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس وقت اتنی جو پالیسی کے حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں۔ تو اس لیے عمران نے کہا کہ یہ جو پاورٹی جو غربت ہے، یہ غربت کی لکیر سے اور لوگ نیچے دھکیلے جائیں گے۔ اس لیے جو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ اس لیے آپ اپنے حق کے لیے، آپ کے لیے یہ پاکستانیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے ناظرین یہ بات علیمہ خان نے پیغام دیا کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، غربت بے انتہا ہے۔ اصل بات میں بار بار حکمرانوں کو دہراتا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں سونے کے پہاڑ اور درخت لگ جائیں، یہ چند مافیا کھا جائے گا۔ کرپشن بیوروکریسی اور پولیس افسران سرکاری افسروں سے کرپشن ختم کریں، انہیں اربوں روپے کی مارات نہ دیں۔ ایک گھر 100 کنال 40 کنال میں گھر ہے افسران کا، خدا را اس کو روکیں۔ جب تک کرپشن رہے گی ملک ترقی نہیں کرے گا۔ آپ جو مرضی دعوے کر لے، کرپشن چاہے صحافت میں ہو، چاہے سرکاری افسران میں ہو، سیاستدان میں ہو، ایسا زہر ہے کہ اس ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے، لیکن شاید حکمران غافل کی نیند سو رہے ہیں۔ ناظرین لگڑ بگڑ چمچے کچے پہلے بڑے امریکہ کی تعریف کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ناظرین یہ وہ حقائق ہیں جسے حکومت اب اسحاق ڈار نے اپنی زبانی تسلیم کیا، جسے ہم کہہ رہے تھے کہ حکومت کو امریکہ نے ٹریپ کر لیا ہے۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے امریکہ کی قربت میں اتنا نہ جاؤ کہ مسلمانوں کے خون کا سودا کر لو۔ آپ ہم سے زیادہ وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار صاحب محب وطن ہے، میں کسی کو کبھی غدار نہیں کہتا، لیکن خدا کے لیے ملک کے لیے کھڑے ہو۔ کلمہ پڑھتے ہیں اب لا الہ الا اللہ محمد رسول، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو آپ تو ظلم کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، آپ پر کوڑا پھینکا تو آپ اعتمادداری کے لیے چلے گئے۔ خیر اسحاق ڈار کی زبانی سن لیں جو ہم کہہ رہے تھے۔ آج شاہ زیب خان کے پروگرام میں اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں، گو کہ خارجہ پالیسی ناکام، اکانومی ناکام، امن و امان ناکام، فسادیت ناکام، غربت عام، کرپشن آپ، لوٹ مار آپ، لیکن اسحاق ڈار نے
بہت دیر کی مہرباں آتے آتے آخر ہماری بات کی تائید اسحاق ڈار بھی اب کر رہے ہیں۔ سوال یہ کہ پھر یہ وہی ہے جس پر آپ لوگوں کا کنسنسس ہوا تھا، یا نیتن نے ایسی تبدیلیاں کرائی ہیں؟ کیونکہ وڈرال کی کوئی وہ نہیں ہے، حماس کے اوپر بہت سخت پابندیاں ہیں کہ وہ ڈسارم بھی ہوں گے، چھوڑنا ہو تو چھوڑ دیں، مگر وہ اپنی سرنگیں بھی ختم کریں گے۔ اسرائیلی فوج پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کب چھوڑیں گے غزہ کو اور واپس جائیں گے۔ دیکھیں شاہزیب صاحب، یہ وہ نہیں ہے جو ہماری پرپوز امینڈمنٹ ساری کی ساری اس میں نہیں ہے۔ آئی ہیو ٹو ویری فرینک، وہ کہہ رہے ہیں ہماری نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو دھوکہ دیا گیا، تو آپ کھل کے بات کریں کہ امریکہ نے دھوکہ دیا ہے، نیتن یاہو نے دھوکہ دیا ہے۔ اسرائیل پر پابندی نہیں جو غزہ کے مسلمانوں کو لاکھوں کو شہید کر چکا ہے، اور دوسروں پر پابندی تم قتل کرو گے۔ ناظرین، کامن ویلتھ کی رپورٹ پر عمران خان کی تائید اب کامن ویلتھ نے بھی کر دی ہے، 1.5 سال کی یہ چھپائی، اس میں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے۔ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں نے الیکشن کمیشن نے کا ایسا بھانڈا پوڑا ہے کہ اس حکمرانوں کو اگر تھوڑی سی شرم ہو، جو فارم 47 کا تھا پوری ریزائن دے دینا چاہیے۔ سرور باری کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں ناظرین؟ جنہیں پتن کی رپورٹ پر شائع کرنے پر الیکشن دھاندلی کی نشاندہی پر ملک چھوڑنا پڑا، ان کی زندگی کو اجرن کر دیا۔ یہ سنیں اس سرور باری صاحب کیا کہتے ہیں یہ پتن۔ تو ثابت ہو گیا، ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ دھاندلی کی گئی تھی بہت بڑے پیمانے پر، تو اب تو مبارکباد دینی چاہیے۔ کامن ویلتھ کی رپورٹ بھی ایسی لگتی ہے، ہمارے اوپر یہ الزام لگایا گیا جو پی ٹی آئی کے مخالفین تھے کہ جو پتن کی رپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی رپورٹ ہے۔ تو دیکھیے اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اور انٹرنیشنل آبزرویشن گروپس بھی یہی کہہ رہے ہیں جو ہم 8 فروری سے کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ بہت بڑی دھاندلی ہو رہی ہے، بہت بڑے میسو اسکیل پر ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل آبزرور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اب عمران خان کی تائید کی ہے، ان کے خلاف دھاندلی، ان کا نشان چھینا گیا۔ الینا شنگری نے کامن ویلتھ کی رپورٹ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اینکر ہے، آج کل ہمت ہے ان کی کہ یہ سچ بول رہی ہیں، وہ کہ ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ الینا شنگری کے اس کے بعد ویلاگ لمبا ہوتا جا رہا ہے، سنیے الینا شنگری کیا کہتی ہیں۔ پہلے پری الیکشن کا ماحول ڈسکس کیا گیا۔ رپورٹ صاف کہتی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی میدان سے باہر کرنے کی منظم کوشش ہوئی۔ عمران خان کو 3 مقدمات میں سزا ملی، وہ بھی الیکشن سے صرف چند روز پہلے۔ بلے کا نشان چھین لیا گیا اور امیدواروں کو آزاد حیثیت میں لڑنا پڑا۔ کارکنان گرفتار ہوئے، دفاتر پر چھاپے مارے گئے اور انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، وہ بھی اکثر اوقات جب پاکستان تحریک انصاف کی آن لائن مہم چل رہی ہوتی تھی۔ دوسرا پہلو عدلیہ پر دباؤ کے حوالے سے تھا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں میں تضاد اور دباؤ کے شواہد ہیں۔ نواز شریف کو 2018 میں لائف ٹائم نااہلی کی سزا ہوئی، لیکن 2024 میں الیکشن سے کچھ دن پہلے وہ فیصلہ پلٹ دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا کہ ججز کے گھروں پر نظر رکھی گئی، حتیٰ کہ خاندان کے افراد کو اغوا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی کہ فیصلے آزاد نہیں تھے۔ ناظرین، یہی بات ہم نے الیکشن والے دن 8 فروری 2024 کو کی تو ہمیں آف ایئر کروا دیا گیا۔ اب الینا شنگری نے کامن ویلتھ کو کہا، کیا کامن ویلتھ کے جو آبزرور ہے انہیں بھی اغوا کیا جائے گا، ان پر بھی سیمنیٹی لگائی جائے گی، ان کو بھی معاشی قتل کیا جائے گا، انہیں بھی نوکریوں سے نکلوایا جائے گا؟ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولو گے تو پہلا جھوٹ سچ وہیں رہے گا، لہذا جھوٹ چھوڑو۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت سے پھر گزارش ہے کہ آزاد کشمیر میں امن کا مذاکرہ کرا، اور مظاہرین سے بھی گزارش ہے، خدا کے لیے پورا کشمیر، آزاد کشمیر آپ کا ہے، پاکستان آپ کا ہے، توڑ پھوڑ اور سے گریز کرے۔ آزاد کشمیر میں ہونے والی شہادتوں پر دل رنجیدہ ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ علیمہ خان نے عمران خان کا ٹھیک پیغام دیا تھا۔ شیر خدا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں، لیکن ظلم کا نظام تو آپ چلا رہے ہو، لیکن اسے ختم ہونا ہے، یہی میرے اللہ کا حکم ہے۔ پاکستان زندہ باد۔